हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्मोकी फैक्ट्स और मैं हूं मोहम्मद अदनान। एक हदीस है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बहस की जाती है और ख़ास तौर पे इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो उनके फॉलोअर हैं, वो इस हदीस को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर कोट करते हैं और कहते हैं कि जी इसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन तमाम चीज़ों से हमसे सवाल नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हम इन चीज़ों में इंडल्ज होके और इन चीज़ों में पढ़ के हम अपनी आखिरत ख़राब कर सकते हैं। वो हदीस है बुखारी शरीफ की 2812 और अक्सर उनके जो चाहने वाले हैं वो यही लिखते हैं कि आप इस हदीस का जवाब दें, इस हदीस के बारे में बताएं। ये हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक बागी गिरोह के बारे में है। तो आज 1400 साल के बाद हमसे किसी का सवाल नहीं होना, लेकिन फिर भी आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा उसमें डिटेल के साथ इसके बारे में बताया गया है। बाकी रही बात किसी ने मानना है नहीं मानना, इतराज़ करने वाले दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, हर जगह पे मौजूद होते हैं। और अल्लाह पाक हदायत आपको भी अता फरमाए और मुझे भी अता फरमाए। इसलिए हमें सहाबा के बारे में कम अज़ कम अपनी ज़बान को कंट्रोल करना चाहिए। हमें अपने अमाल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि हम क्वेश्चन मार्क लगाएं सहाबा की ज़िंदगी के ऊपर। सहाबा सब के सब जन्नती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज के हज़ारों लाखों वलीउल्लाह मिल जाएं तो वो एक अदना से अदना सहाबी के बारे में भी ना उसके मुकाबले में पहुंच सकते हैं और ना उसके पाँव की खाक के बराबर हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारा इस मुल्क में, पाकिस्तान बरसगीर पाको हिंद में, हम लोग अगर कभी भी अपने तीर का निशाना और अपनी ज़बान को दराज करने की कोशिश करते हैं तो वो सहाबा के बारे में है। तो आए मिलके इस वीडियो को देखते हैं और फिर आखिर में इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुहतरम सामीन, बुखारी की हदीस नंबर 2812। बाद लोग ये हदीस पेश करते हैं और हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तनकीद का निशाना बनाते हैं, जबकि सामीन हकीकत ये है कि इस हदीस की बिना पर हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तनकीद का निशाना बनाना सही नहीं। किस तरीके से? तो देखें, इस हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात को बयान फरमाया है कि जो लोग हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करेंगे वो बागी होंगे, यानी वो बागी पहले से होंगे। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने की वजह से बागी नहीं बनेंगे। जिस तरीके से हम कहते हैं कि जी आप फला जगह से ना जाना वगरना आपको चोर लूट लेंगे, डाकू लूट लेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको लूटने की वजह से वो डाकू बनेंगे, आपको लूटने की वजह से वो चोर बनेंगे, नहीं, बल्कि वो पहले से डाकू थे, पहले से चोर थे, आप उनसे मोहतात रहना। तो इस हदीस के अंदर ये जो बतलाया गया है कि हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो कत्ल करेंगे वो बागी होंगे, यानी हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल से पहले बागी होंगे। अब वो बागी जमात कौन सी थी? तो वो वही थे जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की, उन्हें खलीफा तस्लीम किया और बाद में उनके खिलाफ बगावत की। यही वो लोग थे जिन्होंने हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। वही लोग हकीकतन बागी थे, क्योंकि उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की और बैत करने के बाद खलीफा के खिलाफ बगावत की, ना कि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी जमात बागी थी। क्योंकि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी जमात ने तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत ही नहीं की, तो क्या बैत ना करने की वजह से उनको बागी कहा जाएगा? अगर जो लोग ये कहते हैं कि जी बैत ना करने की वजह से उनको बागी कहा जाएगा, तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 6 माह तक बैत नहीं की थी, जैसा कि इंजीनियर मिर्जा इस बात को कहता है और बतलाता है अवामुन्नास को। सिर्फ ये जवाब दें कि अगर ये गलती इस लेवल की थी जो आप समझ रहे हैं, तो ये गलती प्रोसीड होनी चाहिए थी हजरत अली तक भी। हजरत अली का 6 महीने बाद बैत कर लेना, हजरत अली का 6 महीने बाद बैत कर लेना उसी हदीस में मौजूद है। तो क्या फिर इंजीनियर मिर्जा और इसके फॉलोअर्स हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी माज़अल्लाह इन 6 महीनों तक बागी कहेंगे? जबकि हम तो ऐसा नहीं कहते।
تو اس حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کریں گے، شہید کریں گے، وہ ایک باغی گروہ ہوگا، اور وہ باغی پہلے سے ہوں گے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی وجہ سے باغی نہیں بنیں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ پھر دوسری بات اس حدیث میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ باغی کون ہوں گے، ان کی بھی نشانی بتلائی گئی ہے جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کریں گے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کریں گے، نہ کہ ان کے ساتھ لڑیں گے۔ اس حدیث کے اندر جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، وہ یہ نقل کیے گئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تقتلہ، یعنی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گروہ قتل کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑیں گے اور ان کو قتل کریں گے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف قتل کی بات کی ہے، صرف قتل کی بات کی ہے کہ جو لوگ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کریں گے وہی باغی ہوں گے۔ جس طریقے سے انجینئر مرزا ایک حدیث پیش کرتے ہیں مسند احمد کے حوالے سے، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ اپنی ایک اگلی ویڈیو کے اندر بتلائیں گے۔ اب اس حدیث میں بھی دیکھیے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور مال لوٹنے والے کو جہنمی کہا گیا ہے۔ قاتل کو یعنی قتل کرنے والے کی بات کی گئی ہے، لڑنے والے کی بات نہیں کی گئی، جیسا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ لیکن یہ الفاظ چونکہ انجینئر مرزا کے خلاف ہیں، اسی لیے انجینئر مرزا اس کو غلط کہتا ہے کہ یہ غلط تعویل کی انہوں نے، کیونکہ انجینئر مرزا کے نزدیک صرف قتل کرنے والا جہنمی نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک تو لڑنے والے سب جہنمی ہیں۔ یہ مرزا نے اس کو غلط تعویل کس وجہ سے کہا، کس وجہ سے غلط کہا؟ وہ اسی وجہ سے غلط کہا کہ یہاں بھی قاتل کی بات ہے، قاتل کی بات ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قاتل کے متعلق یہ بات بیان فرمائی ہے نا، لیکن انجینئر مرزا اس کو غلط کہتے ہیں۔ کیا مطلب کہ انجینئر مرزا سب کو معاذ اللہ جہنمی تسلیم کرتے ہیں، تبھی تو غلط ہوگی نا، تبھی غلط ہوگی، وغیرہ انجینئر مرزا کا اس کو غلط کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو انجینئر مرزا کے خلاف ہے یہ حدیث، اس لیے انجینئر مرزا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس حدیث کی تشریح کی اس کو نہیں مانتے۔ لیکن سامعین، یہ جو صحابی رسول نے تشریح بیان کی ہے یہ صحیح ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی اس پر موجود ہے۔ آپ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب جنگ صفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا گیا، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو جنتی فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو جنتی فرمایا، جس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ صحابی رسول نے جو اس حدیث کی تشریح کی وہ غلط نہیں تھی۔ ہاں انجینئر مرزا کے خلاف ہے، اسی لیے انجینئر مرزا اس کو غلط تعویل یا غلط تشریح کہتے ہیں۔ تو بہرحال دوسرا نقطہ اس حدیث کے تحت یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باغی گروہ کس کو فرمایا؟ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کریں گے، قاتل تقتلہ کے الفاظ فرمائے، نہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو حضرت عمار کے ساتھ لڑیں گے۔ لڑنے والوں کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات نہیں فرمائی کہ وہ بھی باغی ہوں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ لڑنے والوں کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باغی کہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پیش کرے، وگرنہ اپنی طرف سے اپنے الفاظ حدیث کے اندر ایڈ نہ کرے۔ تو یہ دو باتیں اس حدیث کے اندر سمجھائی گئی ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو باغی گروہ قتل کرے گا وہ پہلے سے باغی ہوگا، اور باغی کون ہوں گے؟ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کریں گے، نہ کہ لڑنے والے۔ اب آ جائیں اس طرف سامعین کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت باغی تھی، جو لوگ یہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل اور ان کے فتوے کے بھی خلاف ہے، اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے۔ کس طریقے سے؟ تو دیکھیں، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعتاً باغی ہوتے، حقیقتاً باغی ہوتے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جنگ بندی نہ کرتے، بلکہ قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات کے اندر آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو،
اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ اب اس آیت کے اندر دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں کہ باغی سے لڑتے رہنا ہے جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کرنا ہے۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت حقیقتاً باغی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے اور ان سے جنگ بندی نہ کرتے جب تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کرتی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بندی کر کے بتلا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی نہیں ہے، وگرنہ اگر کوئی پھر بھی ان کو باغی کہتا ہے تو معاذ اللہ پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے اس حکم پر عمل نہیں کیا جس طرح خارجی کہتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے سامعین ہے اس حدیث کے اندر یہ جو بخاری کی ہے 2812 ایک اور جملہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ وہ جو جماعت ہوگی اس کے متعلق کہ یہ انہیں یعنی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اب یہ جو الفاظ اس حدیث کے اندر نقل کیے جاتے ہیں اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت باغی نہیں تھی، کیونکہ اگر ان کی جماعت باغی ہوتی جیسا کہ اس حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کے مقتولین کے لیے یہ نہ فرماتے کہ وہ بھی جنتی ہیں، جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین میں اپنے مقتولین کے لیے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے لیے بھی فرمایا کہ ان کے جو مقتولین ہیں جو جنگ صفین کے اندر مقتول ہوئے وہ بھی جنتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت باغی نہیں تھی، وگرنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقتولین کو جنتی نہ فرماتے۔ اسی طریقے سے سامعین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت باغی نہیں تھی، آپ اس بات کو حدیث سے بھی سمجھ سکتے ہیں، دوسری حدیث سے بھی کہ دیکھیں مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 25073، یہ اسلام 360 کے اندر اس کا نمبر ہے 12238 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت تمہیں ایک قمیص پہنائے گا یعنی خلافت، اگر منافق اسے اتارنا چاہیں تو تم اسے نہ اتارنا۔ اب اس حدیث کے اندر دیکھ لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور پیشن گوئی کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان تمہیں اللہ رب العزت ایک قمیص پہنائیں گے، کون سی قمیص؟ خلافت کی قمیص۔ اور ساتھ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ منافقین اسے اتروانا چاہیں گے لیکن تم اسے مت اتروانا۔ کس طریقے سے منافقین اتروانا چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی اور ان باغیوں کا یہ مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا، روک دیا تھا کہ خلافت سے دستبردار مت ہونا اور باغیوں کے مطالبے کو تسلیم مت کرنا۔ یہی مطلب ہے نا سامعین اس حدیث کا۔ اب آ جائیں دوسری حدیث کی طرف، یہ آپ کے سامنے بخاری کی حدیث ہے 2704 کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اب اس حدیث کے اندر بھی دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیشن گوئی فرما رہے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، شاید کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے دو عظیم جماعتوں مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائیں گے۔ اور وہ دو عظیم جماعتیں کون سی تھیں؟ ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور صلح کی کیا صورت بنی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ اب یہاں پر سامعین سمجھیے، دونوں احادیث مبارکہ کو سمجھیے، مسند احمد کی حدیث کو بھی اور اس بخاری کی حدیث کو بھی، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت اگر باغی ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ پیشن گوئی نہیں فرماتے اور اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کا اظہار نہیں فرماتے اور اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہیں بیان فرماتے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرماتے
کہ خلافت ان کے حوالے نہ کرنا. جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے دستبردار، حوالے تو چھوڑیں، صرف دستبردار ہونے کا جو مطالبہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغیوں کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مطالبے کو پورا کرنے سے حضرت عثمان غنی کو منع فرمایا. لیکن یہاں اس بخاری کی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت حسن کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں. کس بات پر؟ کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت حوالے کرنی ہے. تو ان احادیث سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت باغی نہیں تھی. اسی طریقے سے سامعین، تیسری بات کہ مسلم کی حدیث بھی آپ دیکھ لیجئے، اس سے بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت باغی نہیں تھی. یہ آپ کے سامنے ہے، حدیث نمبر 2459 سے لے کر 2461 تک آپ دیکھ لیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں 2 گروہ ہوں گے، ان دونوں کے درمیان سے دین میں سے تیزی سے باہر ہو جانے والے نکلیں گے، انہیں وہ گروہ قتل کرے گا جو دونوں گروہوں میں سے زیادہ حق کے لائق ہوگا. اسی طرح دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق سے قریب تر ہوگا. اب اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 2 گروہوں کا بتایا ہے، ان میں ایک گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اور ان دونوں کے درمیان سے نکلنے والا گروہ خوارج کا تھا، جن سے لڑنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ حق کے زیادہ لائق ہوں گے، حق سے زیادہ قریب تر ہوں گے. یہ کس کے لیے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. یعنی معلوم ہوا کہ دوسرا گروہ بھی حق پر ہوگا، دوسرا گروہ بھی کیا ہوگا؟ حق پر ہوگا. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں نا، وہ یہ نہیں فرمائے کہ لڑنے والے حق پر ہوں گے، یہ الفاظ نہیں فرمائے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حق کے زیادہ قریب ہوں گے اور حق کے زیادہ لائق ہوں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے بھی حق پر ہوں گے، ہاں ان سے زیادہ حق پر ہونے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اور یہی نظریہ اس حدیث کے مطابق ہم اہل سنت والجماعت کا ہے، جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے. اب بعض لوگ اس حدیث کے ان الفاظ کو بھی نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ان الفاظ کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ان کے خلاف ہے، سیدھی سی بات ہے نا، ان کے خلاف ہے. کہتے ہیں کہ جی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہوں گے. جناب اگر اس حدیث کا مطلب یہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرماتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرماتے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے زیادہ قریب ہوں گے، زیادہ قریب تر ہوں گے، حق کے زیادہ لائق ہوں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو حق کے زیادہ قریب کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ صرف حق پر کہہ رہے ہیں، آپ صرف حق پہ کہہ رہے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ یہ حدیث آپ کے مطلب کے خلاف جا رہی ہے، اسی لیے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کا غلط مطلب نکال رہے ہیں. اور سامعین ہے، جبکہ پیچھے آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایک صحابی رسول کے اس مطلب کو، جس مطلب پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی موجود تھا، اس کو غلط کہا جا رہا تھا انجینئر مرزا کی طرف سے. لیکن یہاں اپنا مطلب نکالا جا رہا ہے، اور ایسا مطلب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے بھی خلاف جا رہا ہے. پھر سامعین ہے، ایک قرآن کی آیت بھی پیش کی جاتی ہے، لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجئے قرآن کی دیگر آیات بھی موجود ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیجئے، سورہ کاف ہے آپ کے سامنے، آیت نمبر ہے 16. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں. اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں انسان کے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ قریب ہے، رگ جان قریب نہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رگ جان سے زیادہ قریب ہے اور رگ جان وہ بھی قریب ہے. پھر اس مسلم والی حدیث کے اندر صرف اقرب کے لفظ تھوڑی نہ آئے، صرف اقرب کے لفظ نہیں آئے جو اسم تفضیل کا صیغہ ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ زیادہ حق کے لائق ہوں گے. اقرب کے علاوہ بھی الفاظ استعمال فرمائے، اولا کے الفاظ استعمال فرمائے. تو بہرحال اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت باغی نہیں تھی، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی حق پر نہ فرماتے. تو بہرحال سامعین، یہ احادیث مبارکہ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اور ان کا عمل پیش کرتے ہیں، جن تمام سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت باغی نہیں تھی. ویڈیو میں تمام ڈیٹیلز
بتا دی گئی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے. میرے خیال سے اس کے اوپر اور ڈسکشن کرنے کی تو کہیں سے بھی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی. باقی میرا تو یہی آپ سب سے بھائیوں سے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں میں نہ پڑیں. امت کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. ہر ایک یوتھ کے لڑکے کو انتشار والی باتوں سے اور ایسی باتوں سے جس سے نفرت پھیلے اس سے ہمیں باز آج کے ان راستوں پہ چلنا چاہیے یا ان راستوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے جہاں پہ محبت زیادہ بڑھ سکتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں. سب صحابہ کی عزت کرنی چاہیے. ان کے بارے میں ایک ایک ورڈ بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے اپنے ایمان کا بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. باقی میری اور یہی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اس دنیا میں بھی ایمان کی حالت میں رکھے اور جب یہاں سے ہمارا سفر ختم ہو جائے تو ہمیں اس دنیا سے بھی ایمان کی حالت میں لے کے جائے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کیونکہ دو طرح کے انسان موجود ہوتے ہیں. ایک کو جب پیدا ہوتا ہے اس سے لے کے موت کے درمیان میں ایمان دے دیا جاتا ہے اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ ایمان کی حالت میں بھی اس دنیا سے جاتے ہیں. کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ ہمیں موت تک صرف ایمان ملے لیکن جب موت آئے تو وہ ایمان کے بغیر آئے. یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. باقی یہ دنیا میں بحث مباحثے تمام چیزیں چلتی رہی ہیں لیکن میرا اپنا ذاتی رائے یہی ہے کہ ان سے بچنا چاہیے. باقی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کے اوپر اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ہم سب لوگ ایک صحیح راستے کی سمت میں چل سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ پھر ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.